नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दे अगर ये अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो आपका कहना माने तो मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूँगा। नहायती काबिल इहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारहा मरतबा हम अपने दीन की बातें सुनते हैं और कानों में मार देते हैं, या जैसे एक ज़रबुल मिसल है, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। आज हमारा मरण के बाद वाली ज़िंदगी पर कोई यकीन नहीं। हम सब अपनी कामयाबी हमने दुनिया का माल समेटने में बना ली, जबकि कामयाबी क्या है कि जिसने अल्लाह को राज़ी किया, इस दुनिया से चला गया, वो तो कामयाब हो गया। लेकिन वो इंसान बेशक यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी बना गया, अगर उसने अल्लाह को नाराज़ किया है तो वो नाकाम है। कामयाबी का मेयार अल्लाह को राज़ी करना, और वो बाबरकत ज़ात राज़ी कैसे होगी जब मेरे और आपके दिल में इस बात का यकीन आ गया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कहना मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो हमारी कामयाबी दोनों जहानों में यकीनी है। जैसा कि इससे पहले भी मैं अपने जो वीडियो बनाए हैं उनमें एक बात पहले भी कर चुका हूँ, जो बंदा स्कूल जाता रहा है, सिर्फ वो इतना सोच ले, अगर वो एक क्लास में लायक स्टूडेंट के पीछे इम्तिहानों में बैठ गया है और जो लायक स्टूडेंट है उसकी नकल मारकर उसने लिखना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा गौर करें, क्या जो है नालायक लेकिन लायक की नकल मारकर उसने लिखना शुरू कर दिया है, तो क्या समझते हैं वो नालायक भी पास नहीं हो जाएगा? यकीनन आपका यही जवाब होगा। अगर वो लायक की नकल मार रहा है तो वो कामयाब हो जाएगा। और थोड़ा सा इस बात पर ख्याल करें, अगर मैं और आप अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम उनकी नकल करेंगे तो क्या समझते हैं हम नाकाम हो जाएंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका अपना लें, तो हम 100% कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ ये हमारा दिल मान जाए
کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو میری اور آپ کی دونوں جہانوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہم ہٹ گئے تو ناکامی بھی یقینی سمجھے، کیونکہ کامیابی والا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ، جس کا حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائی، غالباً حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ رب انہوں ملتا نیتاں جنہ دیاں سچیاں۔ نیت دل کا ارادہ۔ اگر والدین بچوں کو کوئی کام کہیں تو بچوں کے دل میں یہ بات آئے کہ میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے اپنے والدین کا کہنا مانا۔ والد یا والدہ کو بچوں میں سے کوئی فون کرتا ہے یا بچوں میں سے کوئی کہتا ہے مجھے کھانا بنا دو، ایک مثال کے طور پر ایک بچی ہے اپنی والدہ کو کہتے ہیں مجھے کھانا بنا دو، بھوک لگی ہے، اور ماں کے دل میں یہ جائے کہ میرا اللہ راضی ہوگا اس نے یہ بچی عطا کی اگر میں نے کھانا بنا کر دیا۔ والد کو اگر بچے فون کرتے ہیں کہ آج کل جیسے پاپا جان، ابا جی، جو بھی آتی مرتبہ شہر گئے ہیں یا جہاں بھی گئے ہیں میرے لیے فلاں چیز لے آنا، اور اس باپ کے دل میں یہ جائے کہ میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں نے وہ چیز لے کر آیا، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو صدقے جتنا ثواب ملے گا سب سے پہلا، اگر بندے کے دل میں یہ نیت جائے ایک، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی۔ اولاد سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر، اولاد اگر والدین سے محبت کرتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، بہن بھائی آپس میں محبت کرتی ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ اگر ہمارے دل میں یہ ساری چیزیں، ہر کام سے پہلے نیت، ارادہ، دل کا ارادہ، اسے ٹھیک کر لینا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے گی۔ کیسے؟ اگر برے کام کی نیت کرتے ہیں تو پہلے جب نیت کرنے لگیں گے تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ اللہ ناراض ہوگا، آدمی اس برے کام سے ہٹ جائے گا۔ اس دل کو ٹھیک کرنا ہے، اس دل کو پاک کرنا ہے، اس دل کو صاف کرنا ہے، اور جب یہ دل صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں ہم سارے آئے ہیں کامیابی کے لیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی اگر ہم یہ دعوت والا کام بھی کریں گے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کا دین خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، ہر نیک کام پر خود عمل کریں اور دوسروں کو دعوت دیں، خود برائی سے بچیں، دوسروں کو بچنے کا کہیں، اور جتنی خامیاں ہیں اپنے اندر تلاش کریں، خوبیاں دوسرے کے اندر تلاش کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے اندر جو خامیاں دیکھیں دور پھینک دیں،
خوبیاں دوسرے کے اندر دیکھیں، انہیں اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم سب کو راہ راست پر لے آئے گی۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، شیطان بھی اس چیز کو زیادہ فروغ دیتا ہے، کیا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے بہت زیادہ ماریں کھانی پڑتی ہیں، جبکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون سی انہوں نے مار کھائی؟ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے، انہوں نے کون سی مار کھائی؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کون سی مار کھائی؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اگر یہ سمجھتے ہیں مار کھانا ہے تو میں تو کم از کم تیار ہوں۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا مار کھانا ہے تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مار کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ہم یہ راستہ اپنا لیں گے تو ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے، اور جس دنیا کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس وقت یہ ختم ہو جائے، اور جب یہ دنیا ختم ہو گئی، آخرت کی منزلیں شروع ہو گئیں، پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ وہ جیسے ایک شعر ہے نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس وقت قبر میں یہ ساری کیس چل جائے گی، ہم نے کیسے زندگی گزاری، اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، کاش، لیکن افسوس کہ وہ کاش کاش ہی رہے گی۔ آج وقت ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا مطلب پلٹنا، مڑنا، بلکہ ایسی بھی تعریف کی جاتی ہے توبہ کی کہ بکری، بھینس یا گائے کسی کا دودھ تھن سے باہر نکال لینا، اسے دوبارہ اس تھن میں نہیں گھس سکتا، اگر آپ کوشش بھی کریں وہ واپس نہیں جائے گا۔ سیم توبہ کا مطلب یہی ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں جو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ توبہ، پہلے جھوٹ بہت بولتا تھا، آنے والے وقتوں میں چھوڑنے کا ارادہ نہیں، یہ کس بات کی توبہ ہے؟ یا اللہ توبہ، پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، آنے والے وقتوں میں پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ کس چیز کی توبہ ہے؟ یہ توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، یا یو ٹرن، اے باری تعالیٰ میری توبہ، پہلے میں غلط راستے پر چل رہا تھا، مجھے معاف فرما، آنے والے وقتوں میں میں ایسے چلوں گا جیسے تیرا حکم ہے، جیسے تو راضی ہو۔ میری اور آپ کی کامیابی، بلکہ کل کائنات کی کامیابی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اگر ہم یہ راستہ اپنائیں گے تو ہم کامیاب۔ اور آج ہم اپنی اولادوں کو کہتے ہیں نا، اگر ہم انہیں دین کی تعلیم دیں، ہماری طرف سے کوشش ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جب ہماری کوشش ہوگی، ہماری دعا ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل، اپنے کرم سے ان اولادوں کو راہ راست پر لے آئے گا۔ اور دوسری بات،
یہ جو ہم دنیا کی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں نا، چھوڑ دیں، آخرت کی ہوس اپنا دیں۔ دنیا، بے شک آپ دیکھ لیں، دنیا کا امیر ترین انسان ہے نا، اس کا ایک دن گزر رہا ہے، وہ اپنی قبر کے قریب جا رہا ہے۔ دنیا کا غریب ترین انسان، اس کا بھی ایک دن گزر رہا ہے، وہ بھی اپنی قبر کے قریب جا رہا ہے۔ منزل دونوں کی قبر ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنی عاقبت سنوار لی، جس نے اپنی آخرت کی تیاری مکمل کر لی، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنا لیا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا، کامیاب فلاں نے اتنے مربع زمین، اتنے پلازے، اتنی دکانیں، یا یہ آمدن کے وسائل بنا لیے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیونکہ اسرائیل علیہ السلام نے آنا ہے، اسے پکڑ کر لے جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ کہاں گئی وہ پلازے، کہاں گئی وہ دکانیں، کہاں گئی وہ زمین؟ وہ سے کچھ کام نہیں آئے گی۔ کام آئیں گے تو نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں فرماتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل شرط۔ زیادہ بھائی یہی ویسے مشورہ دیتے ہیں، اور میں بھی اس چیز پر اتفاق ویسے کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دین کی باتیں ہم دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ ایک تو شیطان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ آدمی کہیں راہ راست پر نہ آ جائے۔ وہ آپ کو برگلائے گا، چھوڑیں یہ باتیں، یہ آپ نے بہت سنی ہے۔ فوری طور پر آدمی دوسرا چینل تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی، یہ جو ہم ایسا کرتے ہیں نا، صحیح بات ہے، ہماری جو ایک ضرب المثل بھی ہے پنجابی میں تو، کہ آنکھوں کی بھوک نہیں نکلتی۔ ہم کوشش کرتے ہیں، یہ قربانی والی عید آ رہی ہے نا، اتنا زیادہ گوشت جمع کر لیں، اور جیسے ملکی حالات ہیں، بجلی آتی جاتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے فریج میں وہ خراب ہو جائے، چوتھے پانچویں دن بعد اسے کوڑے والی جگہ پر پھینکنا پڑ جائے۔ کوشش کریں، صحیح بات ہے، جتنا تقسیم ہو جائے، ہر وہ انسان، اور کوشش کریں، میں تو یہی، جیسے یہ ہمارے گاؤں میں تو الحمدللہ وہ اجتماعی قربانی والے، الاصلاح سوسائٹی والے، وہ اجتماعی قربانی، اور پہلے وہ لسٹ بنا لیتے ہیں کس کس آدمی کی قربانی نہیں ہے، اور جس گھر میں قربانی نہیں اس گھر میں تقریباً 4 سے 5-6 کلو گوشت پہنچتا ہے۔ جتنا کو گوشت اکٹھا ہونا ہے نا، اس حساب سے وہ ترتیب بناتے ہیں، لیکن کم از کم 4-5 کلو کم از کم یہ گوشت ہر اس گھر میں پہنچتا ہے جس گھر میں قربانی نہیں۔ اور ابھی سارے ہمارے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے، اگر سارے تعاون کرے تو انشاءاللہ پورے گاؤں میں ایک بھی گھر ایسا نہ بچے جہاں قربانی نہ اور گوشت نہ پہنچے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے ذخیرہ کریں، وہ بھی تقسیم کریں۔ کسی ہی مال کا ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں
اپنے فضل اپنے کرم سے سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں اے باری تعالیٰ ان سب کو ان کی اولاد کو نیک ہدایت عطا فرما۔ ہر مسلمان کی اولاد کو اپنے والدین کی عزت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی ہمارے بھائی بزرگ بچے اس ملک میں روزگار کر رہے ہیں یا اس ملک سے روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، تجھے تیرے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ سب کو معاف فرما اور سب پر رحم فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔